Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. Thank you everyone for joining. My name is Farhan Kaghzi. I'm Information Secretary of World Sindhi Congress. On behalf of World Sindhi Congress team, I'm really honored and privileged to moderate this session. So now I'm going to request Sai Basir Naveed to speak. Sai Basir Naveed jo hum acha taaruf karayan. He is a veteran political and community leader. He did tons of work in Pakistan, including the rehabilitation of people of Lyari Expressway. He used to work for Asian Human Rights Commission. Now he has his own organization. He, even though cannot travel to Pakistan or Sindh, but his heart is still there. So Sai Basir Naveed, please go ahead. मैं इसमें 1 यूनिट के इसमें जो उसके मुज़र असरात रहे हैं उनका तसलसल अभी तक जारी है, यानी वो कंटिन्यूड है। अभी इस पे मैं बात करूंगा और उसमें जो अभी कुछ तजुर्बात हैं उनका भी मैं जिक्र करूंगा। 1 यूनिट पहले तो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का शुक्रिया कि उन्होंने इस मौजू पे एक डिस्कशन किया है, इसे जारी भी रहना चाहिए। और चूँकि तो 2020 में ही इसके गोल्डन जुबली हो गई थी और खालिक जुनेजो साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी निशानदेही की थी कि गोल्डन जुबली हो गई और हमें इसे मनाना चाहिए। तो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने ये काम उठाया है और बहुत ही अच्छा है, इसको और इस पे बात होने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो हालात हो रहे हैं उनमें हमको ये देखना है कि हमने क्या क्या हासिल किया और कितना नुकसान उठाया। 1 यूनिट बज़ाहिर तो इसका ये मकसद था कि जो हमें नज़र आता था वो ये था कि साबिक़ा मशरक़ी पाकिस्तान को उसके अक्सरियत वाली जो उसका हक़ है और उसके जो जमहूरी व कौमी हुकूक़ हैं उससे उसको महरूम करना था और इसके साथ साथ इसके कुदरती वसाइल से को ख़त्म करना और वो सारे वसाइल जो है मगरबी पाकिस्तान में लेकर आना था, ये एक नज़र आता था। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों और ख़ासकर मुख्तलिफ कौमों को उनको उनकी कौमी शनाख्त, सकाफ़त, ज़बान, तहज़ीब और जो उनका फ़ख्र था उससे महरूम करना था। यानी जो पाकिस्तान का नज़रिया बनाया गया था, 2 कौमी नज़रिया, उसका मकसद ये था कि यहाँ जो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं उनकी कौमी शनाख्त को ख़त्म किया जाए, उनकी ज़बान को ख़त्म किया जाए, एक गैर मुल्की ज़बान को लाया जाए और जो सदियों पुरानी बल्कि हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है उसको ख़त्म करके जो एक प्राइड होता है हर कौम का उसको कुचल देना था। इस तमाम में ख़ास जो टारगेट था वो सिंध था। मैं मुसलसल ये शुरू से कहता हूँ कि कुछ भी हो इसमें सिंध जो है टारगेट था, इसलिए कि उसकी एक हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, तहज़ीब है और उसकी सबसे मुनफरिद ज़बान है जो इस पूरे इलाके में जो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था 1 यूनिट के वक्त, तो सबसे मुनफरिद ज़बान जिसकी एक पूरी हिस्ट्री थी और उसका पूरा एक एवोल्यूशन था, डेवलपमेंट था, उसको भी ख़त्म करना था या उसको निशाना बनाना था। और ये तसलसल यानी अब आप समझे कि 1 यूनिट से लेके अब तक के 67 ईयर्स हो गए हैं और 1 यूनिट को ख़त्म हो के 27 साल हो गए हैं। उसके बावजूद जो है 27 साल हो गए हैं, उसके बावजूद ये नफ़रत जो है सिंध से या उसकी ज़बान को नुकसान पहुंचाने या उसकी वहदत को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला मुसलसल जारी है और जिसमें सिंधियों के साथ नफ़रत भी है। मैं इसमें अगर ये तसलसल की बात करूं तो मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊं। वैसे तो बज़ाहिर वो बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन अगर उसको डीपली देखा जाए तो बहुत ही अजीब है कि ये जहनियत कैसी है। यानी एक उसकी मेंटेलिटी है कि जो 1 यूनिट ने हमारे ऊपर थोप दी है
کہ اس سال جیم سید کی سالگرہ کے وقت، سائیں کی سالگرہ تھی، اس وقت ہمارے بھتیجے یعنی ہم سب کے بھتیجے جو ہیں لاہور سے تشریف لائے تھے. یہ ان کا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، اور جی ایم سید صاحب کی سالگرہ میں شریک ہوئے تھے. حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مزدور مزدور بھائی بھائی کے نعرے لگائے. یعنی یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی. بہت سارے لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ سائیں کی سالگرہ ہے جہاں پہ لوگ سائیں کے سیاسی نظریات، صوفیانہ خیالات، سندھ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. وہاں پہ اچانک مزدور مزدور بھائی کا نعرہ لگانا، یہ اس مینٹلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ سندھ کے جو رائٹس ہیں، یا جو سندھ کو ایک ہے کہ ڈیموگرافی کو جو اس کو خطرہ ہے، یا سندھ کی جو انفلکس ہے کہ باہر صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ نعرہ یعنی جسٹیفائی کرنا کہ انفلکس جو ہے، یعنی سندھ کے اندر سندھ کے لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے، انفلکس ضروری ہے اور آئیں. اور ہمارا تو ہمیشہ سے رہا کہ بھائی اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ محنت مزدوری کرنے، بالکل بہت سر آنکھوں پر، لیکن آپ سندھ کے رائٹس کو تو تسلیم کریں، سندھ کی تحریکوں میں تو شامل ہوں. جو سندھ کی حق خود اختیاری کی تحریک ہے، جو سندھ کی قومی تحریک ہے، اس میں تو شامل ہوں. اس کی بجائے وہ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے کسی مارکسسٹ کا پنجاب سے آ کر اور یہ نعرہ لگانا، یہ ذرا تکلیف دہ لگتا ہے کہ بھائی یہ یعنی کوئی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں کہ آپ اس میں جا کے کہیں کہ مزدور مزدور بھائی بھائی، اور وہ تمام جو رائٹس جس کے اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں کہ کیا سندھ کے رائٹس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ رائٹس ایک طرف ہی رہ گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم 1968 میں جیل میں گئے تھے ایوب خان کے دور میں، تو اس وقت DPR تھا، ڈیفنس آف پاکستان رولز اس کے تحت تھے. تو ہماری پہلی ملاقات جو ہوئی حیدربرگ جتوئی صاحب سے ہوئی. پھر وہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتے تھے. تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ پھر جیل میں آنا شروع ہوئے، اور یہ 2 سال کا ایک ایسا عرصہ تھا کہ 68 میں 69 میں ایوب خان گیا، پھر یایا آیا، تو پھر ہم لوگ سب پکڑے گئے، فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی. تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے، جو کہ 1 یونٹ کے خلاف بڑا لڑ رہی تھی، اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا، جس میں خاص طور سے NSF کاظمی گروپ کہلاتا تھا، اور نیشنل عوامی نیب کے جو جنرل سیکرٹری تھے، سیکرٹری جنرل محمود الحق عثمانی، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ یہ گفتگو، اس وقت بڑی پیک پہ تھی تحریک 69 وغیرہ میں 1 یونٹ کے خلاف، تو وہاں بہت اس پہ بات ہوتی تھی. تو سندھ NSF جام ساقی میر تھے وہ، اور بہت سارے دوست جو سندھ NSF کے تھے، وہ بڑے نظریاتی لوگ تھے، وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ جیل میں تھے. تو بڑی بحث ہوتی تھی. تو ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور ان کا اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے، وہ بیٹھ کر بات کرتا تھا کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے. ہم کہتے تھے بھائی یہ ویسے ہی 1 یونٹ کی یہ لعنت سر پہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو نیب کہاں لڑ رہی ہے، اور اس کا سیکریٹری جنرل ہم سے بہت بلند آواز میں بحث کر کے کہتے تھے کہ کراچی کی الگ شناخت ہے اور ہونی چاہیے. خیر اس زمانے میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی جو ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تھی، ہم مذاق اڑاتے تھے. لیکن لگتا ہے کہ وہ بات بھی صحیح تھی جب رسول بخش پلیجو صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کراچی کو تم لے جاؤ، ہمیں سندھ کو بچانا ہے. اس وقت تو ہمیں مذاق لگتا تھا، لیکن یہ بات درست تھی کہ جس طریقے سے سندھ کی تہذیب، سندھ کی ثقافت، سندھ کی تاریخ کو کچلا جا رہا ہے، تو واقعی میں یہ انڈیجنس جو لوگ ہیں یا سندھ کے جو رہائشی ہیں، باسی ہیں، ان کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے بالکل ریڈ انڈین بنانے کی کوشش کرتے رہے. یہ کچھ واقعات تھے. اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد جو سندھ کے اندر MQM کا عروج، الطاف حسین خاص طور سے، اور اس میں کہاں ان کا جھگڑا پنجابیوں پٹھانوں سے تھا، لیکن انہوں نے پورا فوکس کیا سندھ کی تقسیم کا.
تو یہ کراچی کو علیحدہ لے جانے کی تقسیم کا سلسلہ تھا. میرا مقصد یہ ہے کہ 1 یونٹ تو سرکاری طور پر ختم ہو گیا، لیکن 1 یونٹ والی ذہنیت ابھی تک ہمارے پاس ہے، وہی ذہنیت چل رہی ہے اور یہ تسلسل ختم نہیں ہو رہا ہے، نہ ہو پا رہا ہے. سارے صوبوں نے 1 یونٹ کی مخالفت کی سوائے پنجاب کے، اور یہ سلسلہ پنجاب کے مارکسسٹ کے ذریعے جو ہے، یعنی مارکسسٹ عناصر کے ذریعے آتا ہے ہمارے پاس، خاص طور سے ایسی بات کہ جی یہ جو ہے مزدور بھائی یا اس قسم سے کر کے جسٹیفائی کرنا کہ جی انفلکس وغیرہ کو. ہمیں لندن میں سن 2017 میں لکھت صاحب گواہ ہیں کہ ورلڈ سندھی کانگریس کی میٹنگ کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ پہ رکھی تھی میٹنگ، جس میں رکھی تھی. اچھا، تو اس میں کچھ پنجابی دوست ٹریڈ یونین کے آ گئے تھے، اور وہاں پہ جب گفتگو چل رہی تھی تو یہی ہو رہا تھا کہ بھائی کس طرح انفلکس کو روکنا ہے یا کیا جھگڑے ہیں. تو وہاں پنجابی دوستوں نے ٹریڈ یونین کے تھے، بہت افسوسناک بات ہے، انہوں نے کہا سندھی تو محنت کرتا ہی نہیں ہے، سندھی تو یعنی وہ ایک اس کے اوپر خاصا جھگڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہمارے دوست ہیں راحت سعید صاحب، جو بہت ہی اچھے شخص، ان کے ساتھ کچھ آئے تھے 2 اور پنجابی، انہوں نے بھی جھگڑا کر دیا اور پاکستان کرتے رہے. تو وہ جو سلسلہ ہے کہ وہاں کے بھی مارکسسٹ کا، کہ وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کالونی کو جانے نہ دیا جائے. ہم مطلب منع نہیں کرتے کہ آخر کریں یا نہ کریں، لیکن سوسائٹی کو بھی تو کوئی آرگنائز کرے. بھائی ہمارے رائٹس کو بھی تسلیم کرو. یہی حاجن کلوڑوں کے ہاں بھی کچھ پختون دوست آ کے بیٹھے تھے، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بات شروع کی تھی، اس میں بھی یہی تھا. میں نے بھی ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں، لیکن ہمارے رائٹس کیوں نہیں تسلیم کرتے آپ؟ کہ سندھ پہ ہمارا رائٹ ہے، پہلی بات تو یہ، تو پھر اس کو اپلائی کریں کہ سب چیزوں پہ ہمارا رائٹ ہے. اب وہ جو مینٹیلٹی ہے 1 یونٹ والی، اس کو ختم کیا جائے کہ جی یہ کوئی ایک کالونی ہے اور یہ صرف اسی لیے علاقہ ہے، اور چونکہ ڈویژن ہوئی ہے مہاجروں کے حساب سے، تو پھر دوسرے لوگ اور بڑھ چڑھ کے اس بات کو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو سندھیوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ صاحب وہ بریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آصف زرداری کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی سے. جو ہم اردو بولنے والے ہیں وہ سب بریکٹ ہو جاتے ہیں الطاف حسین سے یا مہاجروں سے. یعنی ان چیزوں کے اندر ہمیں وہ کر کے، جیسے ابھی ناصر کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کی وحدت کا، تو اس وحدت کو تو وہ کبھی نہیں چلنے دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بار بار یہی کہ جیسے کراچی علیحدہ ہو گیا، وہ ذہنیت ابھی تک چل رہی ہے کہ کراچی کو علیحدہ کرنا ہے. کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ کراچی کو صوبہ بناؤ، کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ کراچی کو فیڈریشن کے اندر میں کر دو، یعنی اس کو سندھ کا شہر نہ تسلیم کیا جائے. اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہاں سے سندھ یونیورسٹی حیدرآباد لے جائی گئی تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کو بالکل یعنی سندھ سے اس طرح علیحدہ کر دیا جائے کہ یہاں کی یونیورسٹی کوئی ہو، جب تمہارا نام سندھ یونیورسٹی رکھا ہے تو تم ادھر حیدرآباد چلے جاؤ، تمہارا کوئی کراچی سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح اساتذہ کے ٹرانسفرز ہوتے رہے. ہم نے کراچی یونیورسٹی میں دیکھا کہ دوسرے صوبوں سے آنے والوں کو تو ہاسٹل ملتے تھے، لیکن جو سندھ سے آتے تھے انہیں ہاسٹلز نہیں ملتے تھے، یا اندرون سندھ سے جو آتے تھے ان کو نہیں ملتے تھے ہاسٹل. وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ تو اسی صوبے سے، آپ کو زیادہ ہے تو آپ جامشورو یونیورسٹی چلے جائیے. اس زمانے میں جامشورو یونیورسٹی کہتے تھے کہ چلے جائیے. تو یہ تفریق تو اسی طریقے سے جاری رہی ہے، اور ہمارے جو ڈیموگرافک سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، یہ اس کا سارا نتیجہ جو ہے، ساری بات جو ہے وہ لگتی ہے جا کر اس سے 1 یونٹ سے، کہ انہوں نے پوری ڈیموگرافک کو تبدیل کیا. اور 1 یونٹ کے نفاذ کا یہ یعنی 1954 میں جو ہوا تھا، اس کے بعد تو پھر مہاجروں کا انفلکس بہت شروع ہو گیا تھا. ایک تو وہ مہاجر تھے جو انڈیا والے تھے، جو وہاں سے آ کے پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، یا شادیاں کرتے تھے، یا خاندان لٹ پٹ کے آ جاتے تھے. پہلے جو ہمارے پاس شروع میں فگر آئی تھی کہ اردو بولنے والے جو آئے تھے ان کی کوئی 2000
ہلاکتیں ہوئی تھی اس میں کچھ عرصے کے بعد صفر بڑھا کے وہ 20,000 کر دیا گیا، پھر 2 لاکھ کر دیا گیا، آج جو ہے وہ 20 لاکھ کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے اندر. اب پتہ نہیں 2 کروڑ کب ہو جائے گا وہ، پھر ایک اور زیرو بڑھ کے. تو یہ مطلب پورے آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں، خاص طور سے پنجاب کے جو اس وقت کے کمشنر تھے جنہوں نے پورا کیا تھا، تو اس میں جا کے جو ہلاکتیں تھی ٹوٹل وہ کچھ بتاتے تھے کہ جو لاہور کی سائٹ سے آئے تھے 5 لاکھ ہلاکتوں کا تھا. اس میں انڈیا جو گئے تھے وہ الگ تھے، جو یہاں سے ہم نے قتل کر کے بھیجے تھے. لیکن یہاں جو ہیں ہم صفر بڑھاتے 20 لاکھ تک کے آ گئے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں مہاجرین آئے وہ آئے ہیں کہ جی جناب وہ مختلف سیلابوں کے نتیجے میں جو آئے ہیں دوسرے صوبوں سے، زلزلوں کی وجہ سے، ڈیمز کی تعمیر کی وجہ سے یا قحط سالی کی وجہ سے، وہ سب کو اس طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے. یعنی لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہم اپنے رائٹس کو بھول کر پھر دوسروں کے رائٹس میں لگتے. ٹھیک ہے آنا چاہیے، لیکن یہ کہ جب یہ 2010 میں جو سیلاب آئے تھے تو سندھ کے اندر اندرون سندھ سے لوگ آئے کراچی میں، اور ان کو جو تھوڑے دن رہا تو کچھ عرصے کچھ یہاں پہ رہے آباد سندھی سیلاب زدگان، لیکن ایک کراچی میں نفرت کا سا سما ہو گیا تھا کیونکہ ایم کے موجود تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ سب کچھ تو ان کو دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے. وہ ایک سلسلہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ سندھی زبان کو جو ہے انہوں نے بالکل ہی یعنی یہاں پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسے کمپلسری لینگویج کی بجائے آپشنل لینگویج کر دیا گیا. اور یہ 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں ختم ہوا، اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے. تو آج تک کے جو ہے یہ آپشنل لینگویج ہو کے یعنی بالکل ان کی شناخت کو ختم کرنے کا ایک بڑا وہ ہے طریقہ کا. اور ایک ایسی زبان یعنی جو ہم سب سمجھتے کہ یہاں کی نہیں تھی، اس کو پورے ملک پہ لگا کر اور سندھ کے اندر خاص طور سے اس کی وجہ سے وہ زبان کا حق چھین لیا گیا. اور کراچی میں تو اب یہ عالم ہے کہ آپشنل سبجیکٹ تو ہے سندھی، لیکن آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو اس کے نمبر مل جاتے ہیں. جیسے میرے بچے ہیں وہ مجھ سے کبھی کبھار پوچھ لیتے تھے کہ سندھی میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا ہے، لیکن ان سب کو پتا تھا کہ اس کے فائدہ کیا ہے یہ سب پڑھنے کا. ان نمبروں میں یہ شامل نہیں ہوگا جو ایگزام میں نمبرز ملتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے ہیں یہ شامل. تو وہ اس سے زیادہ وہ جو ملٹری کی ٹریننگ تھی اس میں زیادہ زور دیتے تھے. تو یہ یعنی ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ 55 یا 6 کی بات ہے کہ حیدر وقت صاحب نے تو پیمفلیٹ بھی لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ بھائی یہ کیا کراچی کی میں سندھی زبان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بری حالت کر دی گئی ہے کہ یہاں آپشنل لینگویج کر کے یہاں تو پڑھایا ہی نہیں جا رہا. تو کیا اس کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ماہرین تعلیم کو ٹرانسفر کیا گیا، اور ابھی تک کے یہ سلسلہ ہے کہ سندھی اساتذہ کو یا ایکسپرٹس کو، ایجوکیشنل یا ایکسپرٹس کو ماہرین تعلیم میں نہیں شامل کیا جاتا. ذرا غور سے تو دیکھیے آپ لوگ. یعنی ہم لوگ آپس میں کہہ دیں گے کہ یہ ایکسپرٹ ہیں، اکیڈمک ہیں، لیکن جنرلی نہیں سمجھا جاتا. ہر سال جب میٹرک کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں، ہر سال آپ کو اندرون سندھ کہیں لاڑکانہ، کہیں خیرپور، کہیں کسی شہر کے آتے ہیں ویڈیوز کے جی نقل ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ نقل کتنی ارینجڈ ہوتی ہے. اسٹیج شدہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں کبھی کہیں سنا کہ کوئی کیمرہ لے کر، ٹیلی ویژن والا کیمرہ لے کر گھس جائے، کوئی موبائل لے کر گھس جائے. یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک اسٹیج کر کے اور یہ بتایا جاتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سندھی جو اتنے بھی پڑھے لکھے ہیں یا اندرون سندھ کے لوگ ہیں، یہ صرف نقل سے پاس کر کے آتے، انہیں ان کا تعلیم سے نہیں ہے. کیونکہ یہ پتلون پہننا بھی ہم نے ان کو سکھایا، انگلش بولنا بھی ہم نے ان کو سکھایا. تو یہ ابھی تک کے وہی تسلسل ہے جو 1 یونٹ کا ہے، اسی کا یہ ایک تسلسل ہے. سید صاحب نے کہا تھا کہ 1 یونٹ کے ذریعے سندھ کی معاشی ترقی کو روک دیا گیا ہے، تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے. یہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں.
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجابی اور مہاجر اس یعنی ویسٹ پاکستان میں مختلف اکائیوں کو تباہ کر دیں گے. تو انہوں نے, بلکہ اتنا تو میں نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال ایک اثر ہوا ہے. اور سندھ کے بہت سارے وسائل کو, جس کا جی ایم سید صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا کہ قدرتی وسائل پہ قبضہ کرنا ہے 1 یونٹ کا مقصد ہے, تو یہی ہوا کہ ہمارے بہت سارے وسائل کو جو ہے فیڈرل سبجیکٹ بنا دیا گیا, بہت سارے. تو یعنی گیس, آئل اور یہ دوسری چیزیں, پورٹ وغیرہ, یہ سب, تو اس میں جو ہے کچھ ملتا نہیں ہے. باقی تو اور لوگوں نے بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ. What I had a question which Basir actually touched in a greater detail is that what I wanted to ask you, which you touched, is the mentality which was prevailed in Karachi, especially Urdu speaking community, about in certain way cultural chauvinistic way, as well as affinity towards Muslim nationhood. What I wanted to ask you, and maybe Ajaz can touch later at the end of the seminar, is that the economic demerits or economic loss, which you also mentioned, Saint Jameson mentioned in his book, and Ajaz Qureshi spoke a lot about it too, happened through the 1 unit. How come Karachi was insulated from that economic loss of the 1 unit? Or even now, for example, is Karachi insulated from that economic loss or economic demerits of over centralization, including the 1 unit? Maybe it's a very long question, but I want to understand that. میرا خیال ہے کراچی کو تو ایسا کوئی نقصان مجھے نظر نہیں آتا ہے, بلکہ بینیفیشری رہا ہے پورے اس میں. ہاں, ایتھنک پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا سندھیوں کو نقصان پہنچا ہے یا لوکل پاپولیشن کو, لیکن کراچی تو اس میں ایک طریقے سے بینیفیشری, مجھے اتنی اسٹڈی نہیں ہے میری نا اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے کی ہے. This is very serious question really, and لیکن یہ, but I think that Karachi was somehow a beneficiary into these things. اور یہ جو کچھ بھی conflict رہے ہیں, and all our resources went to the center also because of this situation. اور انہوں نے تو بہت انجوائے کیے ہیں. اور ڈیولپمنٹ بھی, if we look at the point of view of development, so it was only the Karachi was the area which has been developed. Otherwise other cities were never been, and it has never been thought to develop other cities. دنیا جا سندھیو ہک مٹھ تھی سندھ بچاयो. سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن. ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن پانچی نشریات میں سندھ جی سیاست, سماج, اقتصادیات, تاریخ, قومی امنگن ऐं اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے असराइतो بڻائڻ लाइ سندھ جے گھڻ گھرن ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन, दानिशवरन, सहाफ़िन, उस्तादन, वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजणन खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था. अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं. हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो. शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए.